रब्बिल आलमीन, अल्लाह करीम ने आफ़ियत बरकत का दिन अता फ़रमाया। और क्वेश्चन भी ऐसे पिछले 2 दिनों से आ रहे थे बच्चियों के कि जिसमें हार्ट ब्रेकिंग थे। जो वेबसाइट पे एक क्वेश्चन आया है उसको तो पढ़ के बंदे का दिल ही दहल गया कि आप हमेशा ये कहती हैं कि वालदैन की इज़्ज़त, वालदैन के हुकूक़, जिस हम इस्लामी किताब को उठाते हैं, जिस किसी हदीस को उठाते हैं, वालदैन के हुकूक़, वालदैन के हुकूक़, क्या हमारे कोई हुकूक़ नहीं हैं औलाद के? और वालदैन अगर ज़ुल्म सितम पे उतर आएँ तो बच्चे क्या करें? मैंने पिछले कितने अरसे से आपसे तज़किरा कर रही थी कि ये ख़ास रवाज चल गया है बदकिस्मती से कि जितने भी नेक साले पेरेंट्स हैं अपनी बेटियों को विरासत से महरूम कर देते हैं। हालांकि बड़े पाकबाज हैं, लेकिन जब विरासत का मामला आता है तो उनके दिल पे हाथ पड़ता है कि हम किसी एक गैर फैमिली को, दामाद को ये दे दें। वो बेटी को भूल जाते हैं। एक तो वो रोती बिलबिलाती चीखती बच्चियाँ, आएँ बद्दुआएँ देती बच्चियाँ, जिनके मैसेजेस आते हैं, जो मिलती हैं तो अपने गिरिए सुनाती हैं। फिर अब जो सिलसिला है फ़िज़िकल टॉर्चर पेरेंट्स का बच्चों पे, किस मुल्क पे हम रह रहे हैं? सोचें तो सही। और बैक होम से भी कि बच्चियों पे ज़बरदस्ती शादियाँ, मार कुटाई, यानी जो वालदैन की ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, उन्हें कंफर्ट देना है, उन्हें अपने लिए सदका जारिया तैयार करना है, उन्हें पालना पोसना है। यानी बाढ़ ही फसल को खाना शुरू कर दे, जो आपके मुहाफिज हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, कहाँ जाएंगे? घर में नाइंसाफ़ियाँ, बेटियों पे बेटों को फोकियत, बेटियों को यानी कोल्ड लुक देना, उनकी हर बात में ना बोलना, उनके मुकाबले में बेटों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक करना। अब जो बच्चे बड़े हैं, मैरिड हैं, उनमें से कुछ बच्चे अमीर हैं, खाते पीते हैं, बड़े घरों में रहते हैं। अब पेरेंट्स उनके सदके बारी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पेरेंट्स को अच्छा रहन सहन मिलता है, कंफर्ट मिलता है। वो फिर उनकी बोली बोलने लग जाते हैं, उनकी ज़बान, उनके जज्बों को लफ्ज़ और हरफ देने लग जाते हैं। और वो बच्चे जो गरीब हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, कॉन्डोज़ में रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं, या उस तरह से माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते क्योंकि इकनॉमिकली वो ख़ुद स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी माशी हालत ख़ुद जो है वो यानी इस नहज पे नहीं है कि वो पेरेंट्स को कोई अय्याशी करवा सके। तो ऐसी सूरत हाल में पेरेंट्स की मोहब्बतें अमीर बच्चों के साथ हैं, खाते पीते बच्चों के साथ हैं, जहाँ माँ बाप के मज़े और मौजें होती हैं। अब वो बच्चे क्या करें? अब सिर्फ यही नहीं है कि माँ बाप की वो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह करीम उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए, रब ने उनको माल दिया, वो अपने वालिदैन पे लगा रहे हैं, अल्लाह करीम उनसे कबूल करे। लेकिन बात वहाँ जाके बढ़ जाती है कि जहाँ वो पेरेंट्स के जहनों में ये बात भरना शुरू कर देते हैं कि आपके बाकी बच्चे बहुत नालायक, बहुत नकम्मे, बहुत गैर ज़िम्मेदार, यानी वो आपसे ज़रा भी मोहब्बत नहीं करते, बहुत नाफरमान है। और वो जहर उन वालदैन के जहनों में भरते चले जाते हैं, स्लो इंजेक्शन, क्योंकि वालदैन तो बच्चे की तरह हो जाते हैं ना। अब वो जो खाते पीते बच्चे हैं, मालदार बच्चे हैं, वो उन वालदैन की ब्रेन वाशिंग करना शुरू कर देते हैं। और फिर यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, माँ बाप के दिल में इतनी नफ़रत दूसरे बच्चों के लिए भर जाती है कि वो उनसे मिलना, बात करना तो कुछ बल्कि बाज़ औक़ात उनके ख़िलाफ़, उन बच्चों के कहने पे जिनके पास, जिनकी छत के नीचे वो रह रहे हैं, वो ऐसे मैसेजेस रिकॉर्ड कराते हैं दूसरे बच्चों के ख़िलाफ़, और फिर ख़ानदान में जगह जगह उन मैसेजेस को फैला दिया जाता है। अब वो कहते हैं एक तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारे माली हालात ठीक नहीं हैं, दूसरा हम अपने पेरेंट्स की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स हमारी सूखी पे आके रहते नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनको वहाँ कंफर्टेबल माहौल मिला हुआ है, वो अपने कंफर्ट जोन में है। अब वो जब हमारे घरों में आते हैं तो वो बात नहीं बनती उनके लिए, हम वैसी खिदमत नहीं कर पाते क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पाते। अब वो जो अमीर पे बच्चे हैं वो अपने वालिदैन पे कब्ज़ा करके उनसे अपनी मर्ज़ी के मैसेजेस रिकॉर्ड करवा के और ख़ानदान में हमारी बेइज्जतियाँ करवाते फिर रहे हैं।
اب وہ بچے کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ پردے ہیں، بعض کا ظاہر ہے اکثر بچیاں ماں کو ہی اپنے دکھ سکھ اپنے راز بتاتی ہیں. اب ماں جب خلاف ہو جائے، باپ جب خلاف ہو جائے، اور وہی ان کے ذاتی جو، یعنی یوں سمجھے کہ پوتڑے چوک میں دھونا شروع کر دے اور جھنڈے چڑھا دے، اور وہ باتیں جو ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ بیٹیوں نے شیئر کی ہوئی تھیں وہ باتیں دوسروں تک پہنچانے شروع کر دیں، اب وہ کیا کریں، وہ بچے کدھر جائیں؟ تو بچیاں یہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہمارے بھی کوئی حقوق ہے؟ اور صرف یہی نہیں ہے، بعض بچیوں کی شادیاں نہیں کی جا رہی، وہ کہتی ہیں کہ پیرنٹس نے ڈیلے کی شادی کہ کیونکہ وہ بچیاں کماتی تھیں، اچھا کماتی تھیں، پیرنٹس کا گھر اس سے چلتا تھا، ان کے چھوٹے بچے تھے، وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں فیسیں سب نبھاتی رہیں، ان کی اپنی عمر نکلتی جا رہی تھی. اب جب وہ اپنے یعنی کوئی میٹریمونیل جو بھی انہیں ملا ورک پلیس پہ کہیں بھی، وہ والدین کے سامنے وہ رشتہ آیا تو والدین نے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں یہ ہے کہ ہمارا سورس آف انکم ختم ہو جائے گا، بیٹی بیاہی جائے گی تو ظاہر اس کی کمائی بھی چلی جائے گی. وہ کہتی ہیں ہم کہاں جائیں؟ کیا شادی ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا معاشرے میں عزت اور آبرو کے ساتھ جینا کہ ہم سر اٹھا کے جئیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ والدین نے ہمارے سارے ویک پوائنٹ لوگوں کے سامنے ہمارے اشتہار لگا کے رکھ دیے ہیں؟ تو آپ اس کو بتائیں، اس پہ بات کریں کہ یہ جو ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ہمارا استحصال ہو رہا ہے، ہم کس کو روئیں، کس کو بتائیں؟ جہاں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ والدین والدین والدین، ان کا حق قرآن حدیث. دیکھیں سائیکلوجیکلی اگر انسانی نفسیات کو دیکھا جائے تو بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے تو وہ بچہ بن جاتا ہے، اور آپ چھوٹے سے بچے کو دیکھیں، اس کو ذرا سی تنگی ہوگی نا، تکلیف ہوگی تو وہ ریبیل کرے گا، روئے گا، چیخے گا، ایون اس کا ڈائپر گندا ہوگا، ایون اس کو بھوک لگی ہوگی، وہ رو کے اپنی آرزوئیں منواتا ہے، یعنی اس میں برداشت نہیں ہوتی. وہ تو یہاں تک کہ ماں کے رحم میں سے باہر آتا ہے نا، جہاں 9 مہینے اس نے گزارے ہیں، تو وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ تنگ سی جگہ پہ بھی کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. اب والدین بھی بچے بن گئے، اب جہاں انہیں کمفرٹ ملا، یعنی ڈائپر چینج ہوا، پیٹ بھرا ہوا، نلایا دھلایا، وہ سکون سے سوتے ہیں جیسے بچہ بالکل بچے کی طرح ہیں، وہ وہاں پہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. اب یہ ان بچوں کی ذمہ داری ہے کہ جن کے پاس وہ رہ رہے ہیں وہ اپنے ثواب کو ضائع نہ ہونے دیں، دوسرے بہن بھائیوں کے خلاف خناس اپنے پیرنٹس کے ذہنوں میں بھر کے اور انہیں ان کے خلاف کر کے اپنے عمل کو ضائع نہ کرے. کیونکہ جو عمل ہم اس وقت کر رہے ہیں نا، چاہے وہ گیم ہم کسی بھی لیول پہ وہ جال بن رہے ہیں، وہ میرا رب وہ سارا کچھ دیکھتا ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ دلوں کے اندر دماغوں کے اندر پلنے والی چھوٹی سی سوچ، دھیان، گمان، خیال کو بھی پڑھ لیتا ہے. اسے تو اتنا بھی پتہ ہے کہ یہ سوکھے درختوں سے جو پتا گرا ہے اس کی گنتی میں ہے، سمندر کی تہ در تہ نیچے جو چھوٹا سا آبی کیڑا سانس لے رہا ہے اور اس کا کھانا بھی اس کے ذمے ہے اور اس کی گنتی وہ نہیں بھولتا. تو ایسے باریک بین رب سے کیا ہم یہ چال چھپا سکیں گے کہ ہم اپنی واہ واہ کرنے کے لیے، اپنی گڈی چڑھانے کے لیے ہم اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی عزتیں تار تار کر دیں؟ کیا یہ ثواب کا کام ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو محنت اپنے والدین کی خدمت میں کمفرٹس پہ جو مال، جو جذبے، جو جسمانی روحانی صلاحیتیں لگا رہے ہیں وہ خدا نخواستہ ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ دنیا کے لیے لگی تھی نا کہ لوگ واہ واہ کریں. اور اب والدین کی ذمہ داریاں اولاد کے بارے میں بہت زیادہ ہیں، اولاد کے بھی بہت فرائض ہیں. صرف فرائض کی بات ہم کرتے ہیں لیکن ہم دوسری طرف بھول جاتے ہیں کہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سورۃ تحریم میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو. حضرت سلمان فارسی یہ آیت سنی تھی تو چیخیں اور دھاڑے مار کے روتے تھے. وہ کہتے تھے یہ آیت میرے ذہن میں آتی ہے تو مجھے اپنی نسلیں، اپنے بچے، مجھے یہ ہوتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے، مجھے انہیں آگ سے بچانا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں، یہ آگ ہی تو ہے. جوان بچوں کی شادیاں نہ ہونے دینا اپنے انکم کے لالچ میں،
یہ آگے تو ہے کہ اپنے بچوں کی عزتیں جو ہیں اس کو تار تار کر دینا لوگوں کے سامنے، ان کے عیبوں کی یعنی پردہ دری کرنا، بجائے اس کے کہ ہم ستار بنیں، ہم سے مثال دی ہے رب سونے نے اپنی محبت کو، کہ 70 مائیں کہاں ہے، ماں تو ستار ہوتی ہے، رب تو پردے ڈالتا ہے، وہ کہتے ہیں میں ستار العیوب ہوں، اور ہم میں وہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے رازوں پہ، اپنے بچوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں۔ اگر آج ہم ان کے عیبوں پہ پردہ نہیں ڈالیں گے تو کون ڈالے گا؟ ہم انہیں ٹارچر کریں نفسیاتی طور پہ، فزیکلی، اکنامیکلی، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے اس کو فرما دیا ہے۔ اب جو ہم اولاد کو دیں گے، حدیث مبارکہ میں کیا ہے؟ جو اولاد کو دو گے، جو تعلیم، جس تعلیم سے اسے آپ آراستہ کریں گے وہ ہمیں ہی نفع دے گی۔ الٹا یہ کہ ہم ان کو کیا تعلیم دیں، ہم تو ان کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، ان کے حقوق پامال کر رہے ہیں۔ بچے کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی عزت کو تار تار کر دیں، اس کے جھنڈے چڑھا دیں۔ اور پھر بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی وہ حدیث مروی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے نا وہ نگہبان ہے، پروٹیکٹر ہے، کس کا؟ اپنی رعیت کا۔ اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے انڈر کون لوگ تھے، یعنی اگر ماں ہے تو اس کے بچے، سوال ہوگا۔ ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ ماں تھی، آپ ابا جان تھے، آپ کو میں نے کہا کہ آپ کے سارے حقوق ہیں، آپ ڈنڈا اٹھائیں اور بچوں کے عزت، آبرو، مال، سب کو اڑا کے رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ماں جس کو کوئی اتھارٹی دی گئی ہے تو اس کو ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں، اس کے فرائض بہت زیادہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں دنیا کے اعتبار سے کوئی عہدہ، کوئی ڈیزگنیشن آپ کو ملتا ہے، جتنی زیادہ پروموشن ہوتی جاتی ہے اتنی زیادہ ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو، کوئی ویکینڈز نہیں ہے، پیجر 24/7 آن کال ہے، ایک لمحے کا ان کے پاس چین نہیں ہے، وہ کھا رہے ہیں سامنے ان کے فون، لیپ ٹاپ، اور وہ بزی ہیں۔ ترس آتا ہے بندے کو۔ یہ ایسے تو نہیں ہے، جتنی ان کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ان کے عہدے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ڈیزگنیشنز بڑھتے چلے جاتے ہیں، اتنی ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں، اور ہر ایک نگہبان ہے اپنی رعیت کا، اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے تابع ہیں، اس کی رعیت ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، قیامت کے روز ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ میں نے والدین کے پاس میں نے امانتیں بھیجی تھی، اپنے نبی کے امتی بھیجے تھے، کیا انہوں نے اس امانت میں کوئی خیانت تو نہیں کی، ان کی عزتیں تو نہیں کہیں پامال کیں، اور ان کی اچھی تربیت کی ہے، اچھی جگہ جب وہ بالغ ہوئے ان کی شادیاں کی ہیں، کیا انہیں گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی شیلڈ ڈھال دی ہے، کیا ان کی تربیت میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت کیا ہے؟ یعنی والدین کے پہ بچے کے حقوق ہیں، اس کے اچھے نام رکھیں، بالغ ہوں، ان کی شادی کرائیں، اور تھوڑے سے سمجھدار انہیں قرآن حدیث سکھائیں۔ اب جو والدین اپنے بچوں پہ محنت کرتے ہیں انہیں اجر ملتا ہے، یہاں بھی ملتا ہے وہاں بھی ملتا ہے، لیکن جو ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، یہاں بھی ان کی پکڑ ہے اور وہاں بھی پکڑ ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا نا، کیا وارث کا مال اس کو نہ دیں؟ اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی کیا خیانت ہوگی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کی گود میں رب نے اپنا ایک نبی کا امتی ڈالا ہے جس نے دین کا جھنڈا لے کے چلنا ہے، آپ اس کی ستیہ ناسی کر دیں، وہ کہیں منہ دکھانے قابل نہ رہے۔ یعنی یہ حق تو کسی کو بھی نہیں دیا گیا نا کہ کسی کی عزت کو خراب کر دے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا، کہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوئی ہے نا، کہ یعنی وہ لمبی حدیث ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے، کہ اس کے ایک ٹکڑے میں یہ بھی ہے کہ یعنی ایک ایسا وقت آئے گا کہ نوکرانی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا کہ ایوانیت، درندگی، غلامی، یعنی علم دین سے بے بہرا بچے ہوں گے، دینی تعلیم و تربیت نہیں ہوگی، جہالت کی وجہ سے ماؤں سے برا سلوک کریں گے اور مائیں بچوں سے برا سلوک کریں گے، حساب الٹا ہوگا، چکی الٹی چل جائے گی۔ اس لیے ہر وہ والدین
جو بھی ہم سب ماشاء اللہ بارک اللہ والدین ہیں جو نہیں اللہ کریم ان کو جلدی بنا دے. ہمیں اپنی جگہ سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم کوئی بے انصافی تو نہیں کر رہے. وہ حدیث مبارکہ کئی دفعہ میں نے آپ کو مینشن کی ہے کہ صحابی نے اپنے بچے کو اونٹ ہدیہ کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ گواہ بناؤں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم دوسرے بچوں کو بھی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بنوں گا. یعنی محبت سے دیکھنے میں بھی ہمیں سب کو برابر دیکھنا ہے، ایک نظر سے دیکھنا ہے. ہمیں ہدیہ دیتے ہوئے بھی سب کو برابر دینا ہے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ایک کی گود میں گر جانا ہے اور باقی بچوں کا کوئی خیال نہیں رکھنا. کیونکہ 24 گھنٹے جیسے ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو بچے ان کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں کو اٹھانے میں بچوں کو بھی بہت ہی زیادہ بیلنس رہنا پڑے گا. کیونکہ اب وہ ماں باپ بن گئے ہیں، والدین بچے بن گئے ہیں. الٹا ہو گیا نا حساب، کیونکہ والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، ناتواں ہو گئے ہیں. اب ان کی ذمہ داری بھی ماں باپ جیسی ہو گئی ہے. انہیں یہ نہیں کرنا کہ کوئی اس طرح کا سلوک کہ ٹھیک ہے میرے پاس رہ رہے ہیں تو میں انہیں یوز کروں اور ان کے ذریعے باقی بہن بھائیوں کی بے عزتیاں کرواؤں. نہیں کہہ سکتے. اور اپنے بچوں کو بد دعا بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر کوئی والدین اپنے بچے کو بد دعا دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ بڑا حق ہے کہ ہم بد دعا کر دیں گے. پھر وہ بد دعا جب بچے پہ آتی ہے نا، وہ بھگتنی ماں باپ کو ہی پڑتی ہیں. کیونکہ اپنے بچے کو اجڑتا دکھتا تو کوئی نہیں دیکھ سکتا نا. کیونکہ ایک بندہ اپنے بیٹے کو لے کے حضرت عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے اللہ کے دوست ہیں، ان کے پاس لے کے آیا اور کہا کہ یہ بڑا ہی نافرمان ہے. بڑی شکایتیں کی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کیا تم نے کبھی اس کے لیے کوئی بد دعا کی تھی؟ اس نے کہا ہاں، مجھے اس نے تنگ کیا تھا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا تو نے ہی اسے خراب کیا نا، بھگت. یعنی تیرے بد دعا کرنے کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو گیا، اب یہ نافرمان ہو گیا ہے. اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال و دولت کے لیے بد دعا مت کرو. کوئی وقت اگر قبولیت کا ہوا، وہ قبول ہو گئی تو پھر پچھتاتے پھرو گے. اس لیے والدین کو اس ہتھیار کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ ہم بد دعائیں دیں اور ریکارڈ کرائیں اور لوگوں کو سنائیں. نہیں نہیں نہیں، اس پہ آپ ان لوگوں کو گواہ بنا رہے ہو. جو وہ ریکارڈنگ سن رہے ہیں نا، ان کو آپ گواہ بنا رہے ہیں. یعنی ایک تو تھی ذاتی معاملہ آپ کا، آپ کے بچوں کا، واللہ عالم بالصواب. ہم یہاں بیٹھ کے ہم نے دوسری پارٹی کا موقف تو نہیں سنا نا، لیکن جو میسیجز ان دنوں آ رہے ہیں یہ قرب قیامت کی تو نشانیاں ہیں کہ والدین کے ظلم کی داستانیں آنے لگی ہیں. اور پھر مجھے تو ایک بچے نے یہاں تک کہہ دیا، اس نے کہا کہ آپ کہتی ہیں کہ پیرنٹس سینئرز ہوم میں پڑے ہوئے ہیں، پیرنٹس ترس رہے ہیں بچوں کو، بچے سالوں سال ماں باپ کی شکل نہیں دیکھتی. کہتی ہیں کبھی آپ نے یہ بھی ان سے، والدین سے پوچھا ہے کہ انہوں نے کیا سلوک اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے بچوں پہ کیا کیا الزامات لگائے ہیں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو کہاں کہاں بدنام کیا ہے؟ ایسے تو وہ اولڈ ہوم نہیں پہنچے، سینئرز ہوم نہیں پہنچے، ان کے پیچھے ظلم کی ایک داستان ہے. آپ یہ تو کہتی ہیں کہ بچے والدین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور واقعی ایسے میسیجز میرے پاس آئے. کہتی ہے کبھی یہ ریزن بھی آپ نے پوچھی ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا؟ والدین نے جو ظلم کی حد کی ہوئی ہے. تو بہرحال اب کہنے کی بات یہ ہے، جو بھی ہے والدین گالی گلوچ دیں، بدنام کریں، میسیج ریکارڈ کرائیں، جائیداد سے محروم کریں، فزیکل ٹارچر کریں، امیر بچوں کو غریب بچوں پہ فوقیت دیں، بیٹیوں کا حق ماریں. والدین والدین ہیں، والدین والدین ہیں. ایون نان مسلم والدین جو مشرک والدین ہیں، ان سے بھی کہا گیا ہے. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا نا، کہ میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا نا کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جو میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعا کرے مغفرت کے، اللہ کریم اس کو اور اس کی والدہ کو بھی بخش دیں. تو وہ واقعہ کیا ہے کہ ان کی والدہ ایمان نہیں لائی ہوئی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بات کرتے تھے نا، کیونکہ انہیں بہت عقیدت تھی، 24 گھنٹے
کیونکہ بڑھاپے میں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا تو وہ وہاں سے ہٹتے نہیں تھے. تو جب والدہ کو وہ دعوت دیتے کہ آپ بھی ایمان لے آئیں، آگ سے بچ جائیں گی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسی باتیں کی کہ وہ رونے لگے، ان سے برداشت نہیں ہوا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے عرض کیا کہ میری ماں نے ایسی کوئی باتیں کی ہیں آپ کے خلاف تو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، آپ میری والدہ کے لیے دعا فرما دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا فرما دی کہ اللہ کریم تو ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے. وہ وہاں سے نکلے، اپنی ماں کے گھر آئے، دروازہ ناک کیا، دروازہ باندھا ہے. تھوڑی دیر اندر سے پانی گرنے کی آوازیں آئیں، ماں شاور لے رہی تھی، کپڑے بدلے، دروازہ کھولا اور کہا ابو ہریرہ، یعنی پاک صاف کپڑے پہن کے وہ باہر نکلی اور کہا ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آیا کہ میں دھاڑے مار کے رو رہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ خوش ہو جائیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے میری والدہ کو ہدایت دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کے فرمایا بہتر ہے. میں نے کہا اے اللہ پاک کے رسول دعا کیجئے کہ وہ میری اور میری والدہ کی محبت مومنین کے دل میں جما دے اور مومنین کی محبت ہمارے دلوں میں جما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اے اللہ تو اپنے اس چھوٹے سے بندے ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کی محبت تمام مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور مومن بندوں کی محبت ان کے دل میں ڈال دے. اور پھر کوئی مومن ایسا پیدا نہیں کیا گیا جس نے میرے بارے میں سنا، مجھے دیکھا نہیں ہے، مگر اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے. یعنی بچہ اگر ماں باپ کے لیے دعا کے لیے کہے تو دعا قبول ہوتی ہے. اب ان بچوں کو جن کی یہ شکایتیں ہیں سائیکلوجیکلی انہوں نے رحم کا ہی معاملہ کرنا ہے، ان کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر فزیکل ٹارچر کیا جا رہا ہے دے شوڈ ٹیک ہیلپ فرام دا پولیس، اگر کہیں ایسا ہے. کیونکہ والدین کی جو ذمہ داری تھی اس میں ان بچوں کی جان خطرے میں ہے، لہٰذا وہ اس پہ ادروائز وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایون سوائے اس کے کہ والدین ان سے کہ کلمہ چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، وہاں پہ وہ سٹینڈ لیں گے. ادروائز ہر بات پہ انہوں نے والدین کے لیے دعا ہی کرنی ہے، دعا ہی مانگنی ہے. اگر والدین کی دعا بچوں کے لیے قبول ہوتی ہے تو بچوں کی دعا بھی والدین کے لیے قبول ہوتی ہے. اور پھر چاہے بچہ چھوٹی عمر کو، اب ابو ہریرہ کتنے بڑے ہیں کہ ہر عمر میں ہم نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے. وہ زمین کے اوپر ہیں، زمین کے نیچے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کروائی آج 1400 سال بعد بھی. ہر حدیث کے ساتھ، روایت کے ساتھ ان کا نام آ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہوتا ہے. اب آج کے بعد آپ بھی ان کی والدہ کے لیے دعا کریں گے، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں گی کہ اللہ کریم حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کو، اللہ کریم ان کو جنت الفردوس میں مزید اعلیٰ مقام عطا فرمائی اور ہمارے والدین کے لیے بھی یہ فیصلے فرما دیجئے. اب والدین کو جواب میں کیا کریں؟ کوئی حرام کلمہ بولنا امپاسبل ہے، ناممکن ہے، کبیرہ گناہ ہے. لان تان نہیں کرنی، زبان خراب نہیں کرنی. والدین گالی گلوچ دیں، آپ کی عزتوں کی دھجیاں بکھیر دیں، خاموشی. اللہ کے پاس اپنا معاملہ پوٹلی بنا کے اللہ کریم، میں حضرت ابو ہریرہ نے جس طرح اپنی والدہ کے لیے دعا فرمائی، اللہ کریم کروائی، میں بھی دعا کرواتی ہوں کہ اللہ کریم اس مجمع کی یہ دعا ہر ایک کے والدین کے لیے قبول کرے کہ اللہ کریم والدین کو عقل سلیم عطا فرمائے اور بڑھاپے کے سٹیانے سے بچے، اور اللہ کریم بہن بھائیوں کو عقل عظیم الشان عطا فرمائے.
عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ ان کی برین واشنگ نہ کرے. وہ تو بچے بن گئے ہیں، کیونکہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے. اللہ کریم نے جہاں اپنے ساتھ شرک کو منع کیا وہ ساتھ ہی والدین کی نافرمانی کا ذکر کیا ہے. والدین کی نافرمانی یہ بڑا گناہ ہے، اس کو اللہ پاک قیامت کے دن نہیں بخشیں گے. لہٰذا والدین اب دور ایسا آ گیا ہے، جو حالات ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جو کان سن رہے ہیں، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے بس سے باہر ہو گیا ہے، آپ کے بس میں نہیں رہا، پورا خاندان آپ پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، خدا نخواستہ تھو کر رہا ہے، کہ ماں گواہی دے رہی ہے، باپ گواہی دے رہا ہے کہ یہ بچہ یہ بچی ایسے ہیں، خاموشی. وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ کریم میں اپنا معاملہ تیرے حوالے کرتی ہوں، تو عافیت کا معاملہ کر دے. میں کسی بڑے گناہ سے بچنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے کہ اللہ رب العزت نے تم پہ حرام کیا ہے ماؤں کی نافرمانی کرنا، اور طاقت کے باوجود یعنی آپ میں طاقت ہے، آپ جوان ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ ان کو جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنی ساری بے عزتی برداشت کر لیں. قیامت کے دن اللہ پاک رب العزت اپنی عزتوں میں سے عزتوں کے تاج پہنا دیں گے. یہاں لگے گا نا، میں بعض اوقات لگتا ہے لوگوں نے ہماری مجمع میں عزت تار کر دی. ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. بھرا مجمع ہے، کوئی آپ کے بارے میں ایسے کمنٹ کر دے گا کہ لوگ آپ پہ تھو کریں گے. کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، ایسے ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے ان کو غلط فہمی ہو گئی ہو، کوئی شیطان اپنی چال چل گیا ہو. اللہ کریم میں نے انہیں معاف کر دیا، تو بھی انہیں معاف کر دے، کوئی بات نہیں. یہاں ہم ڈیموٹ ہو جائیں، یہاں کی پروموشن ہم سے چھن جائے، آخرت کا وکٹری سٹینڈ ہمیں نہیں چھوڑنا. آخرت کی ڈیموشن ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. آخرت کے تخت بخت اور مقدر اور ظاہری باطنی نعمتیں عزتیں چاہیے، یہاں بھی چاہیے، لیکن اگر والدین ہی وہ عزتیں اڑانے پہ لگ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں. یہ میرے ہی کسی عمل کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کریم قیامت کے دن جن بندوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں نہ دیکھیں گے، نہ ہی انہیں جنت میں داخل کریں گے، ان میں ایک والدین کا نافرمان بھی ہے. لہٰذا میں ایسی نہیں چاہتی کہ میری طرف رب سونا اس دن نہ دیکھے، میری طرف مجھے جنت کی خوشبو نہ آئے جو 500 میل دور سے آتی ہے، لیکن والدین کے نافرمان کو وہ خوشبو نہیں آئے گی. اور میں نہیں چاہتا کہ میرا نام نافرمانوں کی لسٹ میں لکھ دیا جائے کہ اس نے اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کیے تھے. نہیں، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کریم میں نے یہ بھی سنا ہے کہ رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کریم جنت تو ہماری فائنل ڈیسٹینیشن ہے، وہ تو ہماری ساری سٹرگل کا محاصل ہے. اللہ کریم ہم اس کو لوز نہیں کرنا چاہتے، اس کو کھونا نہیں چاہتے. میرے مالک ہم سے ایسا کوئی کبیرہ گناہ سرزد نہ کروائیے گا کہ ہم سے ہمارے جنت کے دروازے بند ہو جائیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت کے دروازے رشتہ توڑنے والے پہ بند کر دیے جائیں گے. تو ہم ایسے نہیں کرنا چاہتے. اب نہ ہی ہم والدین کو استانے کا کوئی عذاب افورڈ کر سکتے ہیں. وہ جو مرضی کرتے رہیں بیٹا، وہ جو مرضی کرتے رہیں، کیونکہ دعا ہی قبول نہیں نہ ہوگی. والدین کے نافرمان کی دعا قبول نہیں ہوگی. ہم ایسے تو نہیں بننا چاہتے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور ہماری دعا قبول نہ ہو، کیونکہ ہماری پہلی غذا ہمارے ماں کے جسم کو چوس کے ہم بڑے ہوئے ہیں نا. اب ان کو تو نہیں ستا سکتے نا، ورنہ تو ہماری روزی بند ہو جائے گی. پہلی روزی ہم نے ان کے پستان سے لی ہے، ہم پہ روزی تنگ ہو جائے گی. برکتیں ہمارے گھر، مکان، دکان، انویسٹمنٹس، بزنس، کاروبار، صحت، شفا سے اٹھ جائیں گی. ہم اپنی زندگی میں برکتوں کے سائے کے بغیر تو نہیں گزار سکتے نا. ہمیں جو بھی ہے ہمیں اپنی سیفٹی دیکھنی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب فزیکل ٹارچر ہے، آپ انسیف فیل کر رہی ہیں وہاں پہ اس چھت کے نیچے، تو یو ہیو ٹو سیک فار ہیلپ. لیکن اس کے علاوہ بھلائی کا ہی معاملہ کرنا ہے، خیر ہی نکلنی ہے. بے شک یہ مکافات عمل ہے، جیسا کرنی ویسی بھرنی. اگر کوئی آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، میرا رب دیکھتا اور سنتا ہے.
میرا رب ہر راز کو جانتا ہے، سینوں میں چھپے سارے بھیدوں کو جانتا ہے، معاملہ اس کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس حدیث مبارکہ کے مطابق نہیں ہونا چاہتے کہ جو والدین کا نافرمان ہے اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، جان کنی کے وقت اس کو سختی ملے گی، سختی ملے گی۔ لہٰذا ہمیں نہ ہی ایسا بننا ہے، نہ ہی ہمیں وہ بننا ہے کہ، کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ نفلی اگر عبادت بھی کر رہے ہیں تو آپ اس عبادت کو چھوڑ دیں، آپ اس عبادت کو چھوڑ دیں اور والدین کی بات پہ لبیک کہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں لمبے لمبے نفل پڑھ رہی ہوں اور میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں اذکار کر رہی ہوں، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ یقین کریں، آپ یہ کر کے دیکھیں، اللہ کریم آپ کی نسلوں میں وہ خیریں لٹائے گا، آپ کی نسل آپ کی تابع فرمان ہوگی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اب یہ تھوڑے سے تکلیف ہے، تھوڑے سے دکھ ہے، ہم برداشت کر رہے ہیں، کیا کریں گے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، ختم ہو جانی ہے، یہ ڈھلتی شام ہے۔ میں کبھی روڈ پہ واک کر رہی ہوں تو میں دیکھتی ہوں گاڑیاں تیزی سے جا رہی ہوتی ہیں، تو میں سوچتی ہوں ہم سب یہ گاڑیاں ایکچولی قبر کی طرف جا رہی ہیں، تیزی سے دوڑائی جا رہی ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم زندگی کی شام ہو گئی ہے، ہم گھر پہنچ رہے ہیں، لنچ کریں گے، ریلیکس کریں گے بچوں کے ساتھ، نہیں، ایکچولی ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا اٹھنے والا ایک ایک قدم، وہ واک کے نام پہ، وہ جاگنگ کے نام پہ، وہ ٹریڈ میل پہ ہے، وہ ورک آؤٹ ہے، وہ شادی بیاہ گانے ناچ جو بھی آپ کر رہے ہیں، وہ دعوت تبلیغ جو بھی آپ کا کام ہے، یہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ ہر دن ہمارے موت کے قبر کے ہمیں قریب کر رہا ہے۔ یہ قبر تک کا سفر ہے، اس کو سر جھکا کے بڑے نیوے نیوے ہو کے بڑی دھیمی چال، ڈاؤن ٹو ارتھ، عاجزی کے ساتھ قبر میں اتر جائیں۔ میرے سمیت اترنا ہے اور بڑی جلدی اترنا ہے۔ دعا کریں یہ سفر آسان ہو جائے اور ہمارا نام والدین کے فرمانبرداروں کی لسٹ میں لکھ دیا جائے۔ ایک روایت اور آپ سن لیں، حضرت زید بن ارقم سے ہے کہ جس شخص نے اپنے والدین کے لیے حج کیا وہ ان کی طرف سے قبول ہوگا، اور وہ چاہے وہ زندگی میں والدین کا نافرمان تھا، وہ چلے گئے، اس نے بعد میں ان کے لیے حج کیا، عمرہ کیا، صدقہ کیا، فرمانبرداروں میں لکھ دیا جائے گا۔ تو جن کے والدین نہیں ہیں، زندگی میں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، تو وہ ان کی طرف سے اب خیر کے کام کریں۔ وہ نہیں ہے تو خالہ چچا ماموں رشتہ دار ان کے ساتھ، یعنی جس مذہب نے اگر وہ نہیں ہے تو ان کے جڑے رشتے اور ان کے دوستوں کے ساتھ خیر کی تلقین کیا، تو وہ ان کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اجازت ہی نہیں ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نو وے، یہ وہ ہے۔ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ سائیکولوجیکلی ہم اپنے والدین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے محنت کر سکتے ہیں، ہدیے دے سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اپنی نفلی اعمال ان کو روز ہدیہ کریں کہ اللہ کریم ان کے دل سے میرے لیے نفرت اور کدورت نکل جائے، اللہ کریم ان کے دل کو میرے لیے نرم کر دیں۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو تصور کریں کہ آپ کے پیرنٹس جن سے بھی آپ کو شکایت ہے، والد ہیں، والدہ ہیں، ان کا دل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے کشکول میں ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں اللہ کریم اس دل میں میرے لیے بڑی نفرتیں، بڑی کدورتیں ہیں، اللہ سونے اس دل کو میرے لیے پاک صاف کر دے، یا میرے لیے محبتیں ڈال دے، گلے شکوے دور کر دے، شیطان کی چالوں ڈھالوں کو اللہ کریم وہ تو رفع دفع کر دے، تو طاقت رکھتا ہے، تو پاورفل رب ہے، اور وہ انشاءاللہ وہ کر دے گا، وہ بڑا کریم ہے۔ دل چھوٹا نہیں کرنا، ہمت نہیں ہارنی، دعا کرتے رہنا ہے، ہدیے کرتے رہنا ہے ان کی روح کو، لیکن کسی بھی طرح سے احتجاج کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دین نے باندھا ہوا ہے، اور جب رب کے بندے ہوئے، جیسے روزہ رکھا ہوتا ہے نا، تو سارے کھانے سامنے پڑے ہوئے ہیں، نہیں کھا رہے، تو اللہ کریم فخر کرتے ہیں فرشتوں پہ کہ میرا بندہ میرے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اب آپ کے پاس طاقت ہے، آپ بھی جوابی کارروائی میں ان میسیج ریکارڈ کر کے خاندان کو ان کے کچے چٹے کھول سکتے ہیں۔ آپ وقت کے امام مسجد کے پاس جا کے بتا سکتی ہیں کہ بھئی میرے ابا جی یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، لیکن آپ نہیں بتاتے، آپ چپ کر کے پی جاتے ہیں۔ میرے رب کو یہ بات کتنی پسند آئے گی، میری بندی کے پاس، میرے بندے کے پاس کنٹرول تھا، ہی کین ڈو، شی کین ڈو سم تھنگ، لیکن اس نے میرے لیے، صرف میرے لیے معاف کیا ہے۔ میرا رب اس پہ جو انعام دے گا وہ عدد و شمار نہیں آپ کر سکتی۔ اس لیے ہمت، حوصلہ، صبر، آخرت پہ نظر، معاف کرنا، فارگیو، فارگیٹ اینڈ موو فارورڈ، یہی